आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। शौकत तरीन वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना के इंतहाई अहम रुकन हैं, उनकी माशी टीम के सरबराह हैं और यकीनी तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए शौकत तरीन अपनी काबीना की एक बहुत अहम शख्सियत हैं। शौकत तरीन साहब को जब वज़ीर ख़जाना बनाया गया था, यकीनी तौर पे वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे। वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है कि कोई ऐसा शख्स जो कि पार्लियामेंट का मेंबर ना भी हो वो उनको अपनी काबीना का वज़ीर बना सकते हैं, मगर इसके लिए 6 माह की मुद्दत से ज़ायद दरकार नहीं है। 6 माह से ज़ायद मुद्दत के लिए नहीं ऐसा अमल हो सकता। ख्याल ये था कि हुकूमत का ये ख्याल था, वज़ीर आज़म का ये ख्याल था कि शौकत तरीन साहब को वो सेनेटर मुंतखब कराएंगे, पार्लियामेंट के रुकन हो जाएंगे, इस तरह से वो वज़ीर की हैसियत से काम करते रहेंगे। लेकिन अब क्योंकि उनकी मुद्दत जो 6 माह की मुद्दत है कि वो वज़ीर रह सके 14 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है, उसके बाद वो वज़ीर नहीं रह सकते। वज़ीर आज़म का ख़याल ये है कि इस दौरान कि वो सेनेटर मुंतखब हों, उनको मुशीर ख़जाना वो बना देंगे, वज़ीर वो नहीं बन सकते, जिसकी वजह से कई अहम काम जिसमें कि ECC की सरबराही है वो भी वो नहीं कर पाएंगे। हुकूमत की हिकमत अमली ये थी कि जनाब शौकत तरीन को सेनेटर बनवाया जाएगा और इसलिए इसहाक डार साहब की नशिस्त खाली होगी, जिसके लिए ऑर्डिनेंस हुकूमत बना चुकी है कि जो शख्स 2 माह तक पार्लियामेंट का मेंबर मुंतखब होने के बावजूद हलफ नहीं उठाता, उसकी मेंबरशिप खुद ज़ाइल हो जाएगी। ख्याल ये था कि अब क्योंकि ऑर्डिनेंस आ चुका है, इसहाक डार साहब की मुद्दत बहैसियत सेनेटर अब ज़ाइल हो जाएगी और शौकत तरीन साहब इस सीट पे पंजाब से सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। इस ऑर्डिनेंस के बाद इसहाक डार को हल्फ उठाने के लिए 40 दिन का वक्त दिया गया, मगर अब एक अहम दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। सेनेटर इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया है कि 40 दिन के अंदर हल्फ उठाने की कतगन उन पर लागू नहीं होती। उन्होंने बताया कि उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था और जब तक मुअत्तली का हुक्म बरकरार है वो इस सीट का हल्फ उठाने के अहल नहीं है और जो ही अदालत ने उनकी मेंबरशिप बहाल की वो हल्फ उठाने के लिए पाकिस्तान आ जाएंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त मूव है जो कि इसहाक डार साहब ने की है और यकीनन उसकी एक बड़ी ठोस कानूनी बुनियाद मौजूद है। मौजूदा सूरत हाल में लगता है कि इसहाक डार की सेनेट नशिस्त खाली नहीं होगी, जबकि हुकूमत को इस हवाले से बहुत पुरएतमाद थी और हुकूमत का ख्याल था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज़ किया हुकूमत का होमवर्क मुकम्मल नहीं था। जो हम कानून लेके आए हैं जिसके तहत अगर कोई सेनेटर 60 दिन की मुद्दत तक हल्फ नहीं उठाता तो उसकी नशिस्त खाली तस्वर की जाएगी। उसमें जो इसहाक डार साहब का मुद्दत है वो 13 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद हम दरख्वास्त करेंगे सेनेट के चेयरमैन से कि उनकी नशिस्त को खाली करार दे के उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन करवाया जाए, जो आईनी और कानूनी तरीका है। और वहाँ पे हमने जो फैसला हमारा यही है कि शौकत तरीन साहब जो है वो लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से वो सेनेट के मेंबर मुंतखब होंगे और इन द मीन टाइम वो बहैसियत एडवाइजर अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत शौकत तरीन साहब को KP से सेनेटर मुंतखब करा सकती है, मगर इसके लिए भी हुकूमत के पास 15 अक्टूबर तक का वक्त है और उम्मीदवार की नामजदगी से इंतखाबात के अमल में कम अज़ कम 21 दिन दरकार होते हैं। इस सूरत हाल में वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को कुछ अरसे मुशीर ख़ज़ाना की हैसियत में काम करना पड़ेगा तावक्त मामलात हुकूमत के काबू में आए और शौकत तरीन को सेनेटर बनाकर मुस्तकिल तौर पर वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल इस हवाले से एक रुकावट सामने आ गई है। इस पूरी सूरत हाल में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अली ज़फ़र, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ भी है, हुकूमत की कानूनी मामलात में मशावरत सेनेटर अली ज़फ़र करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। बिल्कुल साफ़ क्लियर लग रहा है कि हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया था और इसीलिए लगता यह है कि इसहाक डार साहब ने बड़े स्मार्टली अपना ये जो उनका जो उनकी सस्पेंशन है मेंबरशिप की सेनेट से सुप्रीम कोर्ट की उसको प्ले किया। उन्होंने कहा मेरी तो ये सब जुडिस मैटर है और मेरी सस्पेंशन है तो मैं क्यों हल्फ उठाऊं। तो यकीनन हुकूमत जो है इस मामले में काफ़ी बैकफुट पे आ गई है। यकीनी तौर पे ये एक इशू तो है जो कि शायद ओवरलुक हो गया या नहीं उस वक्त ख्याल आया, लेकिन ज़रा मैं थोड़ा सा पहले कामन साहब कानून की बात कर लूँ। ये कानून बड़ा ज़रूरी है और वो इसलिए कि अगर कोई हल्फ नहीं लेता, चाहे वो नेशनल असेंबली का मेंबर हो, सेनेट का हो या प्रोविंशियल असेंबली का हो, तो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको एक तरह वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा और कॉन्स्टिट्यूंसी डिप्राइव हो रही है
اپنی آئینی جو اس کی رائٹس ہیں اس سے. تو بڑا ضروری تھا کہ یہ ایک وقت مقرر کیا جائے کہ آپ نے اس سے پہلے آ کے اوتھ لینی ہے تاکہ آپ اپنی ریپرزینٹ کر سکیں اپنی کانسٹیٹوئنسی کو, اور اگر آپ نہیں لیتے تو پھر آپ کی وہ سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ 1973 میں یہ قانون ختم کیا گیا تھا, اس سے پہلے تھا, اب اس قانون کو دوبارہ ریوائیو کیا گیا ہے. تو یہ قانون تو بڑا درست ہے, لیکن جو چیز اوور لک ہو گئی جس سے آپ نے ذکر کیا وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے 2018 میں ان کی سیٹ سسپینڈ کر دی تھی. اگر یہ درست بات ہے جو انہوں نے خط لکھا ہے کہ ابھی تک وہ سسپینڈڈ ہے, تو پھر یقینی طور پہ وہ جب تک یہ سسپینشن ختم نہیں ہوتی وہ اپنی اوتھ نہیں لے سکتے, اور اس وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی بھی شاید نہ ہو سکیں. تو یہ ضروری ہے کہ حکومت کے پاس دو اب یہ تو یہ کہ حکومت کا ایک آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور سسپینشن ختم کرائیں, شاید اس میں زیادہ ٹائم لگ جائے. اب دوسرا آپشن دیکھنا ہوگا حکومت کے پاس. گنجائش ہے پی ٹی آئی حکومت کے پاس کہ شوکت ترین صاحب کو کہیں اور سے اب سینیٹر بنا دیں؟ جی دیکھیں, ابھی تو جو سیٹ چونکہ سینٹ کی کوئی خالی نہیں ہوئی, یہی لگتا ہے ڈسکوالیفیکیشن. اگر وہ اوتھ نہیں لیتے اس قانون کے تحت تو آپشن تو یہی رہے گی, اور اس کو پرسو کرنا پڑے گا. یہ جو اوور لک ہو گئی بات جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ دیکھنا پڑے گا اس کا کیا حل ہے, اور کوئی نہ کوئی اس پہ مشاورت کر کے حل ڈھونڈا جائے گا. اور اس کے بعد پھر شوکت ترین صاحب کو کوشش تو یہی ہوگی کہ اسی سیٹ پہ لے کے آیا جائے. فی الحال وہ کنٹینیو ان کو کرنا پڑے گا اپنے مشیر کے طور پہ, اگر یہ فیصلہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا عدالت سے. اور وہ تو اب فیصلہ نہیں ہو سکتا نا جی, کیونکہ وہ تو پھر الیکشن کمیشن کا پروسیس ہی 21 ڈیز کا ہے, اور آج ہم جب بات کر رہے ہیں 4 اکتوبر ہو چکی ہے, تو اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 15 اکتوبر کو شوکت ترین صاحب کو مشیر خزانہ کی حیثیت سے کام کرنا ہوگا, انلیس کہ وہ جو ہے وہ تیار ہو جائیں. حکومت کی اپنی قانونی معاملات میں جو ہے اس میں نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کے خیال میں کہ اتنے بڑے بڑے معاملات, اتنے کلیدی معاملات کیسے اوور لک ہو جاتے ہیں؟ جی مجھے تو امید یہی ہے کہ ضرور اس کی پہلے پتہ ہوگا ہماری لیگل ٹیم کو, اور انہوں نے یہ کوشش کی ہوگی کہ اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے, کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوگی. لیکن اگر یہ نہیں پتہ تھا تو پھر ایک طرح سے غلطی غلطی تسلیم کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد اس غلطی کو کس طرح درست کرنا ہے اس کی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی, چونکہ 2018 سے یہ کیس پینڈنگ ہے, تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے تھی کہ اس کیس کو بھی نپٹایا جائے, یا سپریم کورٹ میں کوئی درخواست دی جائے جس میں یہ سسپینشن آرڈر کو موڈیفائی کیا جائے. تو یہ اب اس وقت کنسنٹریشن اس طرف ہوگی, اور یقینی طور پہ ہوگی. اور پھر بھی اب جب وہ سسپینشن آرڈر ختم بھی ہوتا ہے تو پھر 40 دن دینے ہوں گے نا ڈار صاحب کو اس کے بعد بھی؟ جی یقینی طور پہ کچھ تاخیر تو ہوگی اس سارے معاملے میں, لیکن یہ کنکلوسیو نہیں ہے, کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے ہی یہ وہ اوتھ نہیں لیں گے. کچھ نہ کچھ اس پہ تاخیر ضرور ہوگی, لیکن الٹیمیٹلی ان کو فیصلہ کرنا ہوگا اسحاق ڈار صاحب کو کہ انہوں نے اوتھ لینی ہے کہ نہیں, اور جب وہ اوتھ نہیں لینے آئیں گے تو پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ سینیٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پوری دنیا میں کرونا کے ماحول کے بعد جو سب سے بڑا ایونٹ ہوا ہے, پبلک ایونٹ ہوا ہے, اور جس میں کہ یقینی طور پہ اربوں روپے کی سرمایہ کاری بھی ہوئی, اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے, وہ دبئی میں ہوا ہے. دبئی ایکسپو ایک بہت بڑی نمائش ہے, صنعتی, کاروباری, ہر لحاظ سے دنیا کا ایک بہت بڑا, یہ تقریباً 1 سال لمبی چلے گی یہ نمائش, اور اس میں ساری دنیا شریک ہے. پاکستان کا بھی زبردست اس میں شمولیت ہے, زبردست سٹال ہے دبئی ایکسپو. پھر پاکستان کی اس میں شمولیت, اس پہ نگاہ ڈالتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. دنیا کرونا کے ماحول سے نکل رہی ہے, اور اس حوالے سے مختلف ایونٹس دنیا میں اب ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور ایک بہت بڑا ایونٹ شاید کرونا کے بعد کا سب سے بڑا ایونٹ جس میں پوری دنیا شریک ہے, اور پوری دنیا کے لوگ اس میں بھرپور انداز میں شریک ہو رہے ہیں,
وہ ہے متحدہ عرب امارات میں جمعے سے شروع ہونے والا دبئی ایکسپو، جو کہ صنعتی، کاروباری، انڈسٹریل ہر لحاظ سے دنیا کا شوکیس ہے۔ دنیا کے ممالک اپنی مصنوعات وہاں پہ پیش کر رہے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے رقبے پہ پھیلی ہوئی جگہ ہے جہاں پر نہ صرف یہ کہ دنیا کے تمام ممالک شریک ہیں، بلکہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک جس انداز کا ایک منظر بنا ہے وہ اپنی طرح کا ایک یونیک منظر ہے۔ اربوں ڈالر اس میں خرچ ہوئے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے معاشی اور ثقافتی ایونٹ کا انعقاد پچھلے سال ہونا تھا جو کرونا کے باعث معطل ہوا تھا۔ ایکسپو 2020 کے تحت تاریخ میں پہلی بار 192 ممالک کاروباری اور ثقافتی اس اجتماع میں شریک ہے۔ اس مرتبہ ایکسپو کا موٹو کنیکٹنگ مائنڈز اینڈ کریٹنگ دی فیوچر، یعنی ذہنوں کو جوڑ کر مستقبل کی تشکیل ہے۔ یہ ایکسپو بین الاقوامی تعاون کے ذریعے پوری دنیا کا ایک پائیدار مستقبل بنانے کی ایک کاوش ہے۔ 4.5 کلومیٹر کے رقبے پہ پہلی دبئی ایکسپو کے انعقاد پر تقریباً $7 ارب کا خرچہ آیا ہے، جو اگلے 6 ماہ یعنی 31 مارچ تک جاری رہے گی۔ ایکسپو 2020 کی شاندار رنگا رنگ کی افتتاحی تقریب کو پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور تقریب میں دنیا کے نامور فنکاروں نے، موسیقاروں نے دنیا کے ہر حصے سے اس میں شمولیت اختیار کی۔ یہ تقریب دنیا کی سب سے بڑی 360 ڈگری پروجیکشن اسکرین کے ذریعے اس موقع پر دکھائی بھی گئی۔ دبئی خطے کا معاشی اور سیاحتی ہب بننا چاہتا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس غیر معمولی اور گرینڈ ایونٹ میں 25 ملین بزنسز اور ٹورسٹ متوجہ ہوں گے۔ اس سے اگلے 6 مہینوں میں یو ای کی مجموعی قومی پیداوار میں 1.5% اضافے کا بھی امکان ہے۔ دبئی ایکسپو میں جہاں اب دنیا کے تمام ممالک شریک ہے، پاکستان کی بھی بھرپور شمولیت ہے۔ ایک زبردست پاکستانی پیویلین قائم کیا گیا ہے جو دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک بڑا مثبت چہرہ پیش کر رہا ہے۔ پوری دنیا وہاں موجود ہے اور پاکستان کا یہ پیویلین یقیناً ایک بڑا اس کی یونیک پوزیشن ہے۔ پاکستانی پیویلین میں 8 نمائش گاہیں بنائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی ذائقوں سے دنیا کو روشناس کرانے کے لیے ڈھابا اور دعوت کے نام سے ریسٹوران قائم کیے گئے ہیں۔ پاکستان کا ایک بڑا شاندار امیج جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے لیے تمام کاوش، تمام اس کی منصوبہ بندی اور تمام اس میں ایفرٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے کیا گیا۔ حکومت نے یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا جس نے یہ پاکستان کی بڑی شاندار تصویر دبئی ایکسپو میں پیش کی ہے۔ پاکستان کا یہ شاندار پیویلین بنانے میں اور اس میں یقیناً جیسے کہ پرائیویٹ سیکٹر آپ نے دیکھا کہ اس نے بڑا کام کیا ہے، اس میں بڑا کلیدی مرکزی کردار ادا کیا پاکستان کے نامور چوٹی کے ماہر تعمیرات جناب شاہد عبداللہ نے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ شاہد عبداللہ صاحب۔ یہ فرمائیے گا ماشاءاللہ یہ پیویلین شروع بھی ہو گیا، لوگوں کی آمد رفت بھی ہو گئی، کیا فیڈ بیک ہے پیویلین سے؟ کیا لوگوں کی آمد و رفت ہے اور کتنا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے پاکستان کے پیویلین میں؟ کامران بھائی السلام علیکم۔ میں ایسی توقع نہیں تھی میرے خیال میں کسی کو بھی، اس لیے کہ پاکستان کا پیویلین جہاں بھی بنے تھے بہت ہی کم پبلک آتی تھی وہاں، اور یہ اللہ نے بہت کرم کیا ہے کہ لوگوں تو کہتے ہیں کہ دس از ون آف دا بیسٹ پیویلینس۔ تو پہلے دن تقریباً 8,000 لوگ آئے اور روز مطلب بہت ہی چرچا ہو رہا ہے الحمدللہ، اور محنت بہت لوگوں نے کی ہے۔ تو اس کا کیا مرکزی کردار کیا تھا، مرکزی خیال کیا تھا پاکستانی پیویلین کا شاہد بھائی؟ کامران بھائی اس میں جو گول ہمارا تھا وہ تھا ٹورزم، اور اس میں ٹورزم کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ہمارا گول تھا کہ جو ہماری یہاں ریلیجس ڈائیورسٹی ہے وہ ہمارے جو قریبی جو ملک ہیں ان میں نہیں ہے، بلکہ ختم ہو رہی ہے وہاں۔ تو ہمیں یہ بھی دکھانا تھا تاکہ باہر سے لوگ گھبرائیں نہیں پاکستان آتے ہوئے، کہ ہمارے یہاں ہم نے بہت دکھایا ہے کہ مختلف مذاہب جو ہیں ان کی مندر بھی ہیں، تو گردوارہ بھی ہے، تو پارسی ہے، یہ سکھ کا بھی جو کرتارپور میں ہوا ہے وہ بھی دکھایا ہے، اینڈ ویریس ایریاز۔ تو ہم نے ریلیجس ڈائیورسٹی ہائی لائٹ کی ہے اور پھر اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنا تمدن، اس کو بھی یقیناً اس کی بھی ریفلیکشن ہے۔
جی کامران بھائی یہ سب ہے، اور ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے، وہاں کے جتنے ہوسٹس ہیں جن کو اشرز کہتے ہیں وہ سب پاکستانی بچے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو کہ پاکستانی کیسے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے، انٹیلیجنٹ، سمارٹ۔ تو ایک دفعہ آپ اگر یہ پویلین میں چلے جائیں تو بہت اچھی طرح آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان کیا ہے۔ اور اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان یہ ہے، اور ہمیں تو تڑپ ہو رہی ہے پاکستان میں جانے کی اب۔ تو آئی تھنک وی ہیو سکسیڈڈ۔ مگر ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا، رزاق داؤد صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا تھا، اور جتنی مدد انہوں نے کی ہے آل دا وے تھرو، ورنہ یہ بنتا نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس میں اور ایک ایلیمنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں خورد و نوش بھی جو پاکستان کا فوڈ ہے، جو کہ دنیا میں شاید اس طرح سے ریپرزینٹ نہیں ہوتا، اس پہ انڈیا کی چھاپ لگ جاتی ہے، وہ بھی بڑا میں نے دیکھا کہ مختلف انداز سے جو ہے اس کو پیش کیا گیا ہے دنیا کے سامنے۔ جی وہ ہم یہی دکھا رہے ہیں کہ وی آر فارورڈ لکنگ کنٹری، اور جیسے پیش ہو رہا ہے، یا مگر اس کا ذائقہ وہی ہے جو آپ کو یہاں ملتا ہے۔ مگر یس میں خیر ساری سیکریٹس نہیں بتا رہا، تو جو بھی آپ کے ویورز ہیں ان کو وہاں جانا ضروری ہے، جسٹ ٹو ایکسپیرئنس اٹ، بیکاز بہت سے لوگ پوری دنیا سے لکھ رہے ہیں کہ وی آر فیلنگ پراؤڈ کہ ہم پاکستانی ہیں۔ تو یہی ایک ہمارا گول تھا کہ جو پاکستان میں نہیں رہ رہے، جو پاکستان کے باہر ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں، ان کو فخر ہو کہ پاکستان کیا ہے۔ یقیناً یہ بڑا اس کا فیڈ بیک بھی الحمدللہ اسی انداز کا مل رہا ہے، اور یقیناً لانگ وے ٹو گو، ابھی تو یہ کئی مہینے چلنا ہے، اگلے سال مارچ تک چلنا ہے، اور آئی ہوپ کہ ہمیں اس سے یقیناً وہ فائدہ ہوگا جو کہ آپ نے تشکیل کیا۔ بہت بہت شکریہ جناب شاہد عبداللہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بڑی اچھی کاوش ہے یہ پاکستان کی، اور ایک پاکستان کا سافٹ امیج دنیا کے سامنے رکھا ہے اس تصویری انداز میں، اور ایک بہت بڑے رقبے پر یہ ماشاءاللہ پاکستان کا پیویلین ہے دبئی ایکسپو کا۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ پیناما پیراڈائز اور بہاماس پیپرز کے بعد اب پینڈورا پیپرز کا نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے، جس میں پاکستان سمیت دنیا کے 200 ممالک کے سیاستدانوں، کاروباری اشرافیہ، میڈیا مالکان کے خفیہ اثاثوں، آف شور کمپنیز اور مبینہ ٹیکس چوری کیے گئے سرمایہ کاری کا انکشاف کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں کہنا ضروری ہے کہ یہ تمام نام، یہ تمام کمپنیز، یہ تمام شخصیات یقینی طور پہ نہیں کہ یہ چوری ہے، یا یہ کہ کاروبار میں کوئی ہیرا پھیری ہے، یا یہ کہ یہ ٹیکس چوری کا پیسہ ہے، یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام پہ آف شور کمپنیز ہیں، یا ان کے کچھ اثاثے ہیں جو نام سامنے آئے ہیں، مگر اس کی ریزن کیا ہے یہ بھی نہیں پتا، یہ بتانا انتہائی ضروری ہے۔ پینڈورا پیپرز میں اب جو نئے آئے ہیں 700 سے زائد پاکستانیوں کی آف شور کمپنیز سامنے آئی ہیں۔ آج وفاقی حکومت نے پینڈورا پیپرز کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم معائنہ کمیشن کے تحت 3 رکنی سیل بھی قائم کیا ہے۔ وزیر اعظم خود اس معائنہ کمیشن کی سربراہی کرتے ہیں، اور تحقیقاتی سیل میں FBR، FIA، نیب کے نمائندے شامل ہوں گے، جبکہ وزارت قانون سیل کے تمام قانونی امور اس تمام معاملے کو دیکھے گی۔ دراصل بیرون ملک اثاثے بنانا غیر قانونی ہی کاروباری شخصیات کا کہنا ہے کہ وہ ایسی کمپنی اس لیے بناتے ہیں تاکہ عالمی سطح پر کاروباری لین دین میں آسانی ہو، اور وہ ٹیکس ایفیشینٹ میتھڈ ہوتا ہے۔ اسی لیے پینڈورا پیپرز میں شامل صرف وہ لوگ قصوروار ہیں جنہوں نے پاکستان میں اپنے غیر ملکی اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے، وہ پاکستان کے ٹیکس ریزیڈنٹ ہیں، اور وہ یہ ڈکلیئر نہیں کر رہے کہ ان کے آف شور یہ ایسٹس تھے، اور جس میں باقی باقاعدہ کوئی ایکٹیویٹی ہے اور پیسے ہیں، اور وہ یہاں ڈکلیئر نہیں ہوئے، تو پھر یقینی طور پہ یہ ایک قابل تفتیش اور یہ قابل تحقیق معاملہ ہے۔ یا جنہوں نے اس لیے بھی ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان میں 3-4 بڑی زبردست ایمنسٹی اسکیمز آئی ہیں، اور انہوں نے اگر اس کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے اثاثے چھپائے، یقیناً اس میں ایکشن ہونا چاہیے۔ مگر پینڈورا پیپرز جو ہے یہ ایک ہے دلچسپ ڈاکیومنٹ۔ صحافیوں کی بین الاقوامی غیر سیاسی تنظیم انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے مبینہ ٹیکس چھوٹ کے لیے بیرون ملک بنائی جانے والی آف شور کمپنیز اور ان کے مالکان کے ناموں کا پینڈورا باکس پینڈورا پیپرز کے نام سے کھولا ہے۔ پینڈورا پیپرز میں
14 آف شور سروسز فرمز شامل ہیں اور اس فہرست میں 700 سے زائد پاکستانیوں کے نام ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ شوکت ترین، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار، وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی وقار مسعود کے صاحبزادے عبداللہ مسعود، وفاقی وزیر مونس الہی، سینیٹر فیصل واؤڈا، وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار کے بھائی، پنجاب کے سینئر وزیر علیم خان، پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی آف شور کمپنیوں کے نام اس فہرست میں شامل ہیں۔ فوج کے ریٹائرڈ افسران اور ان کے اہل خانہ کے نام بھی پینڈورا پیپرز میں شامل ہیں۔ کاروباری برادری اور مالیاتی بزنس سے وابستہ افراد میں سی ای او ابراج گروپ عارف نقوی، بینکاری سے وابستہ عارف عثمانی، علی جہانگیر صدیقی، نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے ایم ڈی عدنان آفریدی، کاروباری شخصیت طارق سہگل اور طارق شفیع کی مبینہ آف شور کمپنیز بھی پینڈورا پیپرز میں شامل ہیں۔ ان تمام افراد نے ایسے ممالک، ریاستوں یا خود مختار خطوں میں سرمایہ کاری کی جہاں سرمایہ کے ذرائع کے متعلق کوئی سوال جواب نہیں کیا جاتا، وہاں ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے یا مالیاتی قوانین نرم ہیں۔ دنیا کے 117 ممالک کے 600 سے زائد رپورٹرز نے 2 سال اس تحقیق میں حصہ لیا۔ آئی سی آئی جے نے تمام دستاویزات برٹش ورجن آئی لینڈ، امریکہ، پیناما، قبرص، متحدہ عرب امارات، سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ سمیت دیگر ممالک میں مالیاتی اور لیگل فرم سے حاصل کی ہیں۔ دلچسپ بات ہے کہ امریکہ کی ریاست شمالی ڈکوٹا میں 300 ارب ڈالرز کے اثاثے چھپائے گئے۔ امریکہ کی دیگر 16 ریاستوں میں 206 ٹرسٹ کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں۔ دلچسپ بات ہے پینڈورا پیپرز کا بھوچال اتنا شدید نہیں جتنا اپریل 2016 میں پیناما لیکس نے دنیا میں تہلکہ مچایا تھا۔ پیناما کے بعد بہاماز لیکس آئیں، پھر پیراڈائز لیکس کا شور مچا، لیکن کسی کا کچھ نہیں بگڑا۔ یہ میڈیا کے لیے اور یہ دلچسپ ماحول کے لیے بڑی دلچسپ خبریں ہوتی ہیں، موویز بھی بن جاتی ہیں، مگر دراصل یہ معاملات کسی عدالت میں جائیں، وہاں پہ ملزم الزام ثابت ہو، سزائیں ہو جائیں یا قرقیہ ہو جائے، یہ نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہوا تھا، پیناما پیپرز کی بنیاد پہ یہاں پر حکومت ختم ہو گئی تھی، جناب نواز شریف کے خلاف مقدمہ چلا تھا اور پھر ان کو اس پہ سزا بھی ہوئی تھی۔ یہ ایک سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ کیس ہے ان تمام لیکس کا، جو پیناما لیکس یا بہاماس لیکس یا پیراڈائز لیکس یا پینڈورا لیکس، نواز شریف اس کے سب سے بڑے کیس ہے، سب سے بڑے جو یعنی کہ جس کو کہ نام لیا جا سکتا ہے، وہ واحد ہی ایک کیس ہے، دنیا میں اور کہیں اس طرح سے نہیں ہوا ہے۔ وفاقی اداروں نے سینکڑوں پاکستانیوں کو وضاحت پیش کرنے کے نوٹسز بھیجے تھے، لیکن کہیں سے کوئی معلومات بھی نہیں ملی، اکثر لوگوں نے تو جواب بھی نہیں دیا۔ کہا جاتا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف کرپشن کیس میں بھی پیناما لیکس کی بنیاد پر نہیں بلکہ انہیں سزا اپنے بیٹی کی کمپنی سے تنخواہ چھپانے پر ملی تھی، کیونکہ معاملہ پیناما کا تھا، لیکن جو ان کو سزا ہوئی ہے وہ یہ کہ ان کے بیٹے کی کمپنی تھی، اس سے انہوں نے تنخواہ لی تھی۔ پیناما پیپرز، بہاماس پیپرز بھی بڑے دلچسپ تھے۔ 2016 اپریل اور مئی میں پیناما پیپرز کی 2 قسطیں سامنے آئی تھیں۔ پھر اسی سال ستمبر میں بہاماس لیکس میں آف شور کمپنیاں رکھنے والے 150 نام سامنے آئے، جبکہ اس کے 2 ماہ بعد پیراڈائز لیکس میں 135 پاکستانیوں کا انکشاف ہوا، لیکن نہ پاناما اور بہاماس لیکس پر کسی کارروائی کا نتیجہ نکلا اور نہ ہی پیراڈائز لیکس سے کسی پاکستانی کا بال بیکا ہوا۔ پاکستانی سیاست میں تلاطم بپا کرنے والے ان خفیہ پیپرز میں شریف خاندان، بے نظیر بھٹو، شوکت عزیز، عبدالعلیم خان، رحمان ملک، سیف اللہ فیملی اور سابق صدر آصف علی کے مبینہ فرنٹ مین جاوید پاشا سمیت بزنس گروپس، کچھ ججز اور بیوروکریٹ سمیت مختلف شعبوں کی 500 سے زائد ممتاز شخصیات کے نام سامنے آئے تھے۔ یہ پاناما لیکس کا جو کیس ہے، اس میں جو نام آئے، یہ ایک قومی مسئلہ ہے۔ یہ جو 242 کیسز ہیں جن کو ابینس میں رکھا گیا تھا پچھلی حکومت نے، میں یہاں فلور آف دا ہاؤس پہ کہتا ہوں کہ ہم ان 242 کیسز کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ہم ان سب کے خلاف جائیں گے۔ ایف بی آر نے پیناما لیکس کی 445 شخصیات کو نوٹسز جاری کیے تھے۔ 150 افراد کا سراغ نہیں مل سکا تھا۔ 108 پاکستانیوں کا نادرہ کے پاس ریکارڈ ہی نہیں تھا۔ صرف 68 افراد نے شیل کمپنیوں کا اقرار کیا۔ اکثریت نے آف شور کمپنیوں کی ملکیت سے ہی انکار کر دیا تھا۔ ایف بی آر نے پاناما، بہاماس،
ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड समेत 9 मुख्तलिफ हुकूमतों को वजारत खारजा के जरिए खतूत लिखे, पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स, असासों और सरमायाकारी की मालूमात मांगी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। बाज़ कलीदी पाकिस्तानी कहते हैं और माहिरीन भी कहते हैं कि ऑफशोर कंपनीज़ की रीज़न्स क्या थी, उसमें कितना काम होता था और क्या वो वाकई पाकिस्तान से छुपा के की गई थी, पाकिस्तानी हुकाम से छुपा के की गई थी। ये तमाम मामलात जो हैं ये बाद में तय होंगे। जिन लोगों के नाम आए उनमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन भी शामिल है। उन्होंने अपना नाम पेंडोरा पेपर्स में आने को मुस्तरद नहीं किया, बल्कि उन्होंने वजाहत दी कि उनके नाम कंपनी शुरू से गैर फाल रही है और इन कंपनियों के ज़रिए कोई लेन देन नहीं हुआ। और ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जो कि एक्टिव ऑफशोर कंपनीज बनी है लेकिन इनएक्टिव कंपनीज हैं, या बहुत ही छोटा मोटा कभी कुछ पे काम हुआ है या नहीं है। और इस तरह के भी बहुत सारे नाम शामिल है जिसमें शौकत तरीन साहब का नाम भी था। 4 कंपनीज जो हैं ये 2013-14 के बीच में सिल्क बैंक का कैपिटल रेज करने की मैं कोशिश कर रहा था। तारिक बिन लादेन आपको पता है कि बहुत बड़ा सऊदी किस्म का बिजनेसमैन है। उन्होंने कहा कि हम पैसे बीच में डाल देंगे आपके, और हमने उसी उनका इंटरेस्ट जो है वो स्टेट बैंक के पास ले गए कि ये तारिक बिन लादेन की कंपनी है, ये पैसे डालना चाहती है। स्टेट बैंक ने उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी। उन्होंने जाके फंड रेजिंग के लिए ये 4 ऑफशोर कंपनी खोली, लेकिन इसमें ना कोई अकाउंट खुला, ना इसमें ट्रांजैक्शन हुई, कंपनियां बंद हो गई। इसमें कोई किसी का बैंक अकाउंट नहीं खुला, 1 टका उसमें से ना गया ना आया, कि उससे पहले ही धमाका हुआ कराची में और तारिक बिन लादेन डिसइंटरेस्टेड हो गया हमारे बैंक में। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। खबरों के मुताबिक अलीम खान ने बताया कि उनकी ऑफशोर कंपनियां 15 साल से FBI में डिक्लेयर्ड है। मुनीस इलाही का कहना है कि उनके असासे कानून के मुताबिक ज़ाहिर हैं। साबिक सफ़ीर अली जहांगीर सिद्दीकी ने कहा कि जहां ज़रूरी होता है टैक्स फाइलिंग करता हूँ और यकीनन उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन होती है वहाँ पे वो फाइल करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर NIT अदनान आफरीदी का कहना था कि उनकी कंपनीज फ़ंड मुंतकली या फ़ंड रखने के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। साख डार के बेटे अली डार का कहना है कि वो पाकिस्तान में कभी टैक्स दहिंदा नहीं रहे। उनका कारोबार इमारती क़वानीन के मुताबिक बिल्कुल जायज़ है। नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी ने बिल्कुल जायज़ कहा कि उनका तमाम टैक्स रिकॉर्ड FBI के पास है। तमाम दौलत जायज़ तनख्वाह, बोनस और सरमायाकारी से हासिल की है। और बैरून मुल्क जब वो काम करते थे, जब उन्होंने ये जायदाद हासिल की, खुसरो बख्तियार ने अपने भाई उमर शहरियार, जबकि साबिक मामून ख़ुसूसी डॉक्टर वक़ार मसूद ने अपने बेटे अब्दुल्ला वक़ार मसूद को खुद कफ़ील और कारोबारी सरगर्मियों के लिए आज़ाद करार दिया। सच झूठ का तयन किए बगैर कम अज़ कम ये तो साबित हो गया है कि पाकिस्तान की अशराफिया गैर मुल्की मईशत और बैंकों का सहारा दिए हुए है और पाकिस्तानी हुकूमत को मुल्क चलाने के लिए हर शोबे में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। बड़ा दिलचस्प मौजू है। इस पर बात करने के लिए हमने इस मौजू से सबसे मुंसलिक और सबसे जो कलीदी शख्सियात हो सकती है मालूमात के हवाले से ज्वाइन किया है। हमें जनाब असद अली शाह ज्वाइन कर रहे हैं, टैक्स अमूर के पाकिस्तान के मुस्तनद माहिर हैं। आसिफ हारून साहब हैं, माहिर हैं टैक्स अमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। कानूनी तौर पे प्राइमा फेशिया ये नाम आ गया, ये ऑफशोर कंपनीज आ गई, ये क्या हो गया? क्या ये FBR का केस है? FBR प्लस केस है। इसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तानी रेजिडेंट्स अगर ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स रखते हैं तो एक्चुअली उसमें 2 कानून आते हैं, एक है स्टेट बैंक का और एक है FBR का। FBR की हद तक जो इस इशू का ताल्लुक है वो ये है कि क्या वो अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान से बाहर पड़ी हुई है, क्या वो डिक्लेयर्ड सोर्सेज ऑफ इनकम से है कि नहीं है, या उसको मैं ज़्यादा आसान ज़बान में कहूँ कि क्या वो आमदनी जिससे उस पर बाहर इन्वेस्टमेंट बनी है वो आमदनी पाकिस्तान में टैक्सेबल थी, तो क्या वो टैक्स पे हुआ है कि नहीं हुआ। क्या इसको मैं इस तरह से सिंपल कर सकता हूँ कि क्या ये जो मेरा असासा है या मेरी ऑफशोर कंपनीज हैं, मैंने अपने यहाँ रिटर्न्स में फ़ाइल किया, यानी एक मोटी सी तो लाइन तो ये हो जाएगी ना? नहीं, देखें, इसमें मैंने वही बताने की कोशिश कर रहा था कि वो सिर्फ डिस्क्लोजर का इशू है या टैक्सेबिलिटी का इशू है, इसमें हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग दैट कि अगर क्या उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो उसने सिर्फ डिक्लेयर नहीं की, जिस तरह बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं कि जिसमें वो $100 की इन्वेस्टमेंट थी वो उसने डिक्लेयर नहीं की। अब उस $100 के नीचे उसने मज़ीद कितने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं और उसकी क्या वैल्यू है और उसकी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या थी, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लेजिटिमेट रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑफशोर कंपनीज बनती हैं और बहुत सारे इलेजिटिमेट रीजंस भी होते हैं। प्राइमा फेशियाई जो टेरिटरीज़ यूज़ की गई हैं वो मकसद उनका प्राइमा फेशियाई ये होता है कि आप अपनी सोर्स और आइडेंटिफिकेशन को आप छुपाना चाहते हैं। उसके रीजंस जेन्युइन भी हो सकते हैं और इलेजिटिमेट रीजंस भी हो सकते हैं।
تو یہ ایک اچھا پاکستان کے اندر جو قوانین پاس میں رہے ہیں اس میں خاص طور پہ اگر آپ فارن ایکسچینج رجیم کی اگر آپ بات کریں تو اس میں جو ہمارے قانون رہے ہیں اس میں بڑا جگہ تھی کہ آپ انویسٹمنٹس جو ہیں وہ آف شور انویسٹمنٹس بھی آپ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی اپروول آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس لیے کہ 2 پیرلل فارن ایکسچینج رجیمز پاکستان میں رہی ہیں. ایک اسٹیٹ بینک کی رجیم رہی ہے انڈر دی 1947 ایکٹ اور ایک 2001 کا آرڈیننس تھا جو کہ آیا تھا، اس سے پہلے وہ 1992 کا آرڈیننس تھا. تو یہ 2 فارن ایکسچینج رجیمز پیرلل رہی ہیں جس پہ بڑی جگہ تھی کہ آپ انویسٹمنٹ پاکستان سے باہر رکھیں اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسد شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اٹ سیلف یہ ایک سٹگما لگتا ہے کہ جی کہ آف شور کمپنی ہے یا یہ کہ فارن ایسٹس ہے یا کچھ ہے، تو اس پہ ذرا سا اس کو یہ شفٹ کریں کہ یہ کتنا یہ ہونا ہی اللیگل ہے. لیکن بہرحال ایک بات تو صحیح ہے کہ آپ اپنا نام آپ چھپاتے ہیں اور آپ فرنٹ پہ کمپنی کر دیتے ہیں یا ایک ٹرسٹ بنا لیتے ہیں یا آف شور کو، تو بیسکلی آپ اپنے آپ کو چھپانا تو چاہتے ہیں. 2-3 آسپیکٹس ہیں نا خان صاحب اس میں. ایک تو بالکل ہی جیسے انہوں نے بتایا کہ لیجٹمیٹ ریزنز ہو سکتے ہیں آپ کے، بلکہ میں آپ کو اگزامپل دوں. آج کل پاکستان میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ سٹارٹ اپس میں ہو رہی ہے. تقریباً $300 ملین کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے پچھلے 9 مہینے میں، جو کہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج سے بھی ڈبل جو ہے نا وہاں سے ریز ہوئی ہے، اور یہ نئے سٹارٹ اپس ہیں. اچھا یہ سٹارٹ اپس میں اگر آپ دیکھیں یہ ساری باہر سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور زیادہ تر آف شور کمپنیز کے تھرو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب کیوں ہوتی ہے آف شور کمپنیز میں؟ ایک تو باہر سے جو انویسٹرز آ رہے ہیں وہ بھی آف شور کمپنیز بنا رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بہت سارے جو پاکستانی اسپانسرز ہیں ان کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ لیجٹمیٹلی باہر کمپنیاں بنائیں، سنگاپور میں ہی بنا دیں آپ، اور وہاں پر تو ٹرانسپیرنسی ہے، برٹش BVI میں بنا دیں یا کیمن آئلینڈ میں بنا دیں، وہاں تو چلیں آپ کی کانفیڈینشیلٹی چھپانے کے لیے بھی رکھتے ہیں. لیکن لیجٹمیٹ ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ باہر جب آپ کمپنی بناتے ہیں اور پرفیکٹلی آپ پیسے لے جا سکتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا، اور پھر آپ ڈکلیئر بھی کر دیں، اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح کی کمپنیز میں الٹیمیٹلی جو انویسٹرز انویسٹ کرتے ہیں ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کی ویلیو جو آپ نے 1 کروڑ روپیہ لگایا ہے یہ کمپنیاں وہ 100 کروڑ کی ہو جاتی ہیں. اب اتنی ساری جو اس کی ویلیو ہوگی، پھر انویسٹر جو ہے یہ وینچر کیپٹلسٹ جو ہوتے ہیں وہ 3, 4, 5 سال کے بعد ان کا پروگرام ہوتا ہے ایگزٹ کرنے کا. اوریجنل اونرز کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ایگزٹ کر لیں گے ایک میچورٹی پہ لے جا کے. اب پاکستان میں اگر وہ بناتے ہیں کمپنی تو اس پہ کیپٹل گین ٹیکس جو پرائیویٹ کمپنیز کا ہے شیئرز پہ، وہ نارمل ٹیکس اگر 30% ہے اس کا 75% ٹیکس ریٹ ہے. باہر کیپٹل گین ٹیکس 0 ہے. تو مجھے بتائیں نا، یہ تو اگر میں کمپنی بنا رہا ہوں آپ بنا رہے ہیں اگر لیگل ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ کیوں سالڈ کوشر جو معاملات ہیں اس میں بتا دیا. لیکن آپ کے 2 مینشن ہیں لنڈن میں، آپ کے 2 مینشن ہیں پیرس میں، آپ کا ایک رینچ ہے ٹیکسس میں، وہ کیوں آپ رکھ رہے ہیں آف شور کمپنی میں؟ وہ بھی دیکھیں 2 پرپزز میں نے بتایا نا. ایک تو یہ ہے کہ ٹیکس ایڈوانٹیج ان کو بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر مینشنز جو ہیں اس کی کمپنی میں بھی اگر آپ نے بعد میں اس سے ایگزٹ کرنا ہے تو شیئرز بیچ کے ایگزٹ کرنا جو ہے بڑی آسانی ہوتی ہے. ایک یہ. دوسرا ریزن اوبویسلی یہ ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو چھپانا چاہتے ہیں. تو جہاں پر آپ اپنی سورس ڈکلیئر آپ نے نہیں کی ہے یا آپ نے جو ڈکلیئر کی ہے اس کی سورس میں کوئی ایشو ہے، تو جو چیز جو ہے نا جو فراڈ وہاں ہوتا ہے جو آپ چھپانا چاہتے ہیں. تو اس میں جو اسٹیلتھ کا ایلیمنٹ ہے یا چھپانے کا ایلیمنٹ ہے، کانفیڈینش مطلب جو چیز آپ سیکریٹ رکھتے ہیں نا اس میں سسپیشن آتی ہے کہ اس کا فراڈ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے بیسکلی یہ جو ساری ڈسکلوجرز ہیں یہ صرف ایک بیسس ہے فار فردر انویسٹیگیشن. لیکن زیادہ تر بزنس کنٹریز لائک پاکستان. ایک بریک بھی لینا ہے، بڑی دلچسپ گفتگو ہے. جناب اسد علی شاہ، آصف ہارون ہمارے ساتھ موجود ہیں. پینڈورا پیپرز کی حقیقت. مزید گفتگو ہوتی ہے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پیناما پیپرز، پیراڈائز پیپرز، بہاماس پیپرز، یہ تمام لیکس اب پینڈورا لیکس ہے اور اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں. میڈیا میں تو یقیناً بہت شور و غوغا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے پاکستان کے 2 ٹیکس امور کے بہت ہی مستند ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو سے جاری تھی.
جناب اسد علی شاہ اور آصف ہارون. یہ جو بزنسز کے لیے استعمال ہو رہا ہے, جو کاروبار کے لیے آف شور کمپنی استعمال ہو رہی ہے, وہ اس کا تو آپ سوچ سکتے ہیں, جیسے کہ اسد صاحب نے بتایا کہ اس کا ایک کوشر اس کا پورشن بھی ہے, لیکن جو آپ اپنی ویلتھ چھپانے کے لیے اپنے بینک اکاؤنٹس کے, اپنے مینشنز, اپنی یہ پراپرٹیز, اور پھر آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون ہیں, تو وہ ایک ایریا ہے وچ ڈیزرو انویسٹیگیشن. کیا یہ اس طرح سے کسی لیک میں آ جانا, کیا یہ ایک سالڈ ڈاکیومنٹ ہے؟ از اٹ اے لیگل ڈاکیومنٹ ٹو انیشیٹ اے سیریس پروب؟ اور اگر یہ ہے تو اس سے پہلے پیناما, پیراڈائز, بہاماس پہ ایک بھی کیس کیوں نہیں ہے کہ جس سے کہ وہ پکڑے گئے ہوں یا کچھ ہو؟ دیکھیں کامران صاحب, 2 سوال آپ نے کیے. پہلا سوال آپ نے کیا کہ بزنس کے لیے تو ٹھیک ہے, بٹ جو پراپرٹیز جو لے رہے ہیں تو وہ کیوں آف شور کمپنیز کے اندر لے رہے ہیں؟ اس کی 2 ریزنز مجھے جہاں تک نالج ہے. ایک تو ریزن ہے اس اپنے کنٹری کی جہاں پہ وہ پراپرٹی ہے, یعنی فار ایگزامپل کہ اگر یو کے اندر پراپرٹیز ہیں تو یو کے اندر جو وہاں پہ انکمنگ انویسٹمنٹ ہے, وہاں اس قسم کے جو فلٹریشن کے جو لاز ہوں گے جو ریکوائر کرتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو ایک لیگل ایڈوائس ملتی ہے کہ آپ ایک کمپنی کے تھرو آئیں, تو دے فیل مور کمفرٹیبل دی اٹارنیز دیر دیٹ کہ یو کم انڈائریکٹلی رادر دین ڈائریکٹلی. اور سیکنڈلی جس طرح شاہ صاحب نے بھی کہا کہ اس میں آپ کو اگر آپ پراپرٹی بیچیں گے تو زیادہ ٹیکس لگے گا, مگر پراپرٹی کے اوپر کمپنی بیچیں گے تو وہ کم ٹیکس لگے گا. پھر تیسرا اس سے رینٹل انکم وغیرہ اس کی ٹیکسیشن کے اندر بھی کچھ آپ کو بریکس مل جاتے ہیں. اب دوسرا جو سوال آپ نے کیا کہ یہ اپنا لیگل ڈاکیومنٹ ہے, لیگل ڈاکیومنٹیشن, پیناما پیپرز. اچھا, اب اس میں میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ اگر جو یہ کوئی لیگلی ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں ہے, جب تک اس انویسٹمنٹ کے اپنے ڈاکیومنٹس اویلیبل نہ ہوں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو یہاں سے پیسے گئے ہیں, جب تک اس فارن کرنسی اکاؤنٹس کو انفولڈ نہیں کیا جائے گا کہ کس سے پیسے گئے ہیں, تو سامنے اگر کوئی کنفرنٹنگ اتھارٹی ہے, فار ایگزامپل FBR اس بندے کو بلاتی ہے, اینڈ دیٹ پرسن کین ایزیلی ڈینائی اٹ کہ وہ کوئی ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں ہے, وہ ڈر کے مارے تو اگر وہ قبول کر لے گا تو ٹھیک ہے. مگر اگر کوئی اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, سٹارٹنگ پوائنٹ میرے حساب سے یہ ہے کہ اب جو انفارمیشن FBR پبلکلی اویلیبل انفارمیشن ہے, FBR کو ایک اپنا پروسیس کمپلیٹ کرنا پڑے گا بائی گوئنگ ٹو دیٹ کنٹری, ٹو دیٹ کنٹریز ٹیکس اتھارٹی to provide the information under the proper channel. تو اس میں تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ آدمی ہے, اس کا آف شور ہے, آپ انٹرپول کو رجوع کریں گے, آپ اپنے یہاں پہ کورٹ کیس ہوگا, کورٹ آرڈر ہوگا, اس کے تھرو آپ پھر انٹرنیشنل پولیس کو, انٹرنیشنل اتھارٹیز کو کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے یہ یہاں پہ ویسے تو کچھ کام نہیں کرتا, چھوٹی موٹی سیاست کرتا ہے, اور یہ اس کے اتنے اثاثے, پھر یہ کوئی ایک لیگل بیسس بن سکتی ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں دیکھیں یہ جو OECD میں جو کنٹریز آتی ہیں ان کے کچھ پروٹوکولز بنے تھے فار انفارمیشن شیئرنگ, تو وہ جو ملک ہیں جو OECD میں ہے, میرا ایک خیال ہے کہ وہاں تو حالانکہ ادھر بھی اتنی ایفیکٹو شیئرنگ نہیں ہوئی, ایون UAE نے بھی میرے خیال میں جو کہ اچھی خاصی اس سیگمنٹ میں آتے ہیں, تو انہوں نے بھی میرے خیال میں اتنا کوآپریٹ پاکستان کے ساتھ نہیں کیا. لیکن کنٹریز لائک سنگاپور, سوئٹزرلینڈ اینڈ سم آف دی ادر OECD ممبرز, وہاں کے اگر ہیں تو شاید وہ آپ کو کوآپریٹ کریں اور انفارمیشن پرووائڈ کریں. لیکن کنٹریز لائک کیمن آئلینڈز اینڈ ادرز جو کہ اس پروٹوکول میں نہیں ہے, وہ تو آپ کو ان کی تو سروائیول ہی, وہ تو کنٹریز جو ہیں نا بیسکلی ٹیکس ہیونز بناتے ہیں, ٹیکس ریٹس جو ہیں نا وہ بہت لو رکھتے ہیں تاکہ ہمارے ہاں کمپنی بنے, ان کے ہاں بزنس ہی یہی ہے, ان کا کام ہی یہی ہے, ان کا کام ہی یہی ہے. اچھا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے نہ صرف پاکستان کے لیے. آپ دیکھیں نا امریکہ, یہ ابھی چند مہینے پہلے ایک ایکارڈ ہوا تھا جس کا میں نام بھول رہا ہوں, جس کو بائیڈن نے لیڈ کیا تھا. OECD کنٹریز ایگریڈ, انہوں نے پریشر کیا کیونکہ آئرلینڈ میں 7.5% کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کیا تھا. بہت سارے ملک جو ہیں ٹیکس ریٹس اتنے گرا دیے ہیں ٹو اٹریکٹ کیپٹل اینڈ انویسٹمنٹ, تو اس سے جو ہے ملٹی نیشنل سارے وہاں آفیسز بناتے تھے, ایپل وہاں چلا گیا. ایگزیکٹلی, تو انہوں نے یہ ایک ایگری کیا ہے کہ منیمم ٹیکس ریٹ اب 15% کیا ہے انہوں نے. تو اب یہ دیکھیں نا, اصل بات یہ ہے کہ آل کنٹریز آر کمپیٹنگ فار کیپٹل. اگر آپ نے یہاں انویسٹمنٹ کرانی ہے تو ہمیں ٹیکس ریٹس کو ریڈیوس کرنا پڑے گا.
اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کمپنیاں یہاں رجسٹر ہوں تو ظاہر ہے آپ کو کمپیٹ کرنا پڑے گا نا دنیا کے ساتھ. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ پاناما لیک کے تھرو جو ہے یا پینڈوراز کے تھرو جو ہے. ایکسپیرینس ہے یہ پاناما لیکس کا ہوا کیا؟ آپ کے بہت سارے کلائنٹس ہوں گے, لوگوں نے آپ سے بات کی ہوگی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا نکلا پاناما لیکس سے؟ کیا مطلب ایف بی آر نے کتنے کیسز کو پکڑا اور ان کی جڑ تک پہنچے؟ جتنا اس کے اندر اس کا سٹارٹ تھا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم اس سے ٹیکس ریونیو جنریٹ ہوا, اس لیے کہ میں نے بتایا کہ بہت سارے ایسے ریزنز تھے جس کی بیس پہ اس پہ ٹیکس نہیں لگ سکتا تھا. حالانکہ اس کے بعد تو پھر ایمنسٹی بھی آ گئی تھی, یہ سارا ایمنسٹی آ گئی. پھر دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو اگر اے ایم ایل کے لاء کے اندر دیکھیں تو اے ایم ایل کا سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز آ گئے کہ 2016 سے پہلے جو ٹیکس ریلیٹڈ آفینس تھا وہ منی لانڈرنگ ہی نہیں ہے. 2010 سے پہلے اے ایم ایل لاء ہی نہیں تھا. ٹیکس کے لاء میں بھی 2018 میں جا کے چینجز آئی ہیں کہ آپ کتنا پیچھے جا سکتے ہیں. اس پہ سوال آیا کہ وہ لاء ریٹروسپیکٹیو ہے یا پرسپیکٹیو ہے. بہت بہت شکریہ جناب اسد علی شاہ. جناب آصف ہارون ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بار پھر سی پیک کا. پاکستان کے لیے جو ثمرات سمیٹنے تھے, کیا پاکستان نے وہ ثمرات سمیٹے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں سمیٹے؟ سی پیک کے مسائل کیا ہیں اور کیا واقعی یہ پاکستان کے لیے بہترین سودا تھا؟ سی پیک کے حوالے سے وزیر اعظم کے بابن خصوصی خالد منصور ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. ہم پچھلے 6 سال سے سن رہے ہیں کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ یعنی سی پیک پاکستان کی معیشت کے لیے گیم چینجر ہوگا, مگر آج بھی سوال یہ ہے کہ سی پیک کہاں کھڑا ہے اور کیا واقعی یہ گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے, اور سی پیک کے جو ثمرات پاکستان کو ملنے تھے وہ آخر کیوں نہیں مل رہے؟ فی الوقت پاکستان کے لیے یہ منصوبہ کتنا سود مند ثابت ہوا ہے؟ یہ سوالات ہیں جو کہ پوچھے جا سکتے ہیں اور پوچھے بھی جا رہے ہیں. بظاہر سی پیک منصوبوں پر چینی کمپنیز کو ادائیگیاں اس منصوبے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں, کیونکہ حکومت پاکستان اور اس کی معیشت میں سکت نہیں ہے کہ چینی بجلی کے منصوبے اور چینی قرضوں کے حوالے سے جو ادائیگیاں پاکستان کو کرنی ہیں, کیپیسٹی پیمنٹس وغیرہ جو پاکستان کو کرنی ہیں, وہ پاکستان کی معیشت کیونکہ نہ اتنی الیکٹریسٹی جو پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس, اور پھر ہمارے پاس ادائیگیوں کے لیے یقیناً پیسے نہیں ہیں. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستانی روپے کی قدر کی گراوٹ کی وجہ سے سی پیک کے تمام منصوبے, اس پہ قرضے, اس پہ منافع پاکستانی معیشت کے لیے قبر توڑ ثابت ہو رہے ہیں. پچھلے سال کورونا کی صورتحال میں سی پیک سست روی کا شکار رہا, ایک ہی معاملہ تھا, مگر اس وقت ایک اور بہت اہم معاملہ ہے جو سی پیک کی رفتار پر سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے. وہ حالیہ مہینوں میں چینی ورکرز پر پاکستان میں حملے اور دہشت گردی کی کارروائیاں. خیال یہی ہے کہ اس نے سی پیک کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. نومبر 2019 کے بعد سے پچھلے ہفتے ویڈیو لنک پر ایک پہلی جی سی سی میٹنگ ہوئی. پچھلے 2 سال میں یہ سب سے اہم فورم ہے, جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی پاکستان اور چین کے درمیان, جو سی پیک کے حوالے سے گفت و شنید کرتا ہے, صورتحال کا جائزہ لیتا ہے, آگے کے معاملات دیکھتا ہے, اور یہ ایک بڑا اہم فورم ہے. مگر 2 سال کے طویل عرصے کے بعد اس کا ایک اجلاس ہوا, اس پہ بھی کوئی بہت ہی بڑی میننگ فل ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی, اور اس پہ بھی زیادہ بات جو ہے وہ سی پیک سیکیورٹی پہ رہی. دراصل پاکستان کی موجودہ معیشت سی پیک کی بھاری ادائیگیوں کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا. بادی النظر میں سی پیک کی کچھ خفیہ شقیں بھی ہیں جو کہ ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے چین کو فائدہ زیادہ اور پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. جی ہاں, یہ منصوبہ چین کی امداد یا بلا معاوضہ سرمایہ کاری نہیں بلکہ کمرشل لونز پر مشتمل ہے, جن میں ریاستی گارنٹی اور مبینہ سخت شرائط بھی لاگو ہیں. تمام معاہدوں میں شرح سود, سرمایہ کاری پر گارنٹیڈ منافع اور کیپیسٹی پیمنٹ, ڈالرائزڈ ریٹرن یعنی کہ ڈالر کی مد میں آپ نے ریٹرن دینے ہیں. سی پیک پاور پروجیکٹ پر پچھلے سال 900 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ پاکستان نے کی ہے, اور یقیناً یہ معاملہ آگے چل کے مزید گھمبیر ہو رہا ہے. اور ان معاملات کی وجہ سے پاکستان کے جو گردشی قرضے ہیں وہ اب صرف سی پیک کی وجہ سے نہیں مگر اس سے منسلک معاملات کی وجہ سے 2500 ارب روپے کے پاکستان کے گردشی قرضے سرکولر ڈیٹ ہو چکا ہے. تشویشناک بات یہ ہے کہ 40% چینی قرضوں میں پبلک یا پرائیویٹ فائنینسنگ کا فرق ہی نہیں ہے. فائنینسنگ کا نصف حصہ ایکسپورٹ بائرز کریڈٹ کی شکل میں ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ چینی اداروں نے پاکستان میں سی پیک کے لیے آلات اور اشیاء ان اداروں سے خریدنے کا ایسا معاہدہ کیا جن کی منظوری چینی حکومت دے گی. یہی وجہ ہے کہ سی پیک کے تقریباً تمام منصوبے چینی ٹھیکیداروں کو
کمپٹیٹو بڈنگ کے بغیر دیے جاتے ہیں. مگر بہرحال اس پوری صورتحال پر سی پیک کا یقیناً پاکستان کی معیشت پہ بہت بڑا اثر ہونا ہے. ہر صورت میں یہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ منصوبہ تھا اور اس وقت کی اس کی کیفیت پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے. اپنی جاری بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب خالد منصور ہمیں جوائن کریں, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سی پیک. بہت بہت شکریہ خالد منصور صاحب. فرمائیے گا آپ نے جب سے ٹیک اوور کیا ہے اب تک کی جو سی پیک کی سچویشن ہے, اپیرنٹلی یہی لگتا ہے اور جو ایکسپرٹ ہیں جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آل ان آل جو پیس ہونی تھی وہ برقرار نہیں ہے اور کافی سلو پیسڈ ہو گیا ہے یہ پورا پروجیکٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا اور میں بہت غور سے آپ کی کمنٹری سن رہا تھا تو میں بریفلی ذرا اپنے اس کے اوپر ویو دے دوں. خان صاحب ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا ہوگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی سالوں کے اندر ہمارا ملک جو ہے وہ ایک سیریس کرائسس تھی, پاور کرائسس تھی, کیونکہ میرا تعلق کافی عرصہ پاور سیکٹر سے رہا. تو 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور اس کے بعد اس وجہ سے ہماری اکانومی ورچولی ڈی ریل ہو گئی اور جس وقت ہمارے پاس بجلی اویلیبل ہوتی تھی تو اس ملک میں جی ڈی پی گروتھ 6 سے 7% تھا اور جس وقت یہ کرائسس آیا انڈسٹری ہماری بند ہو گئی, اکانومی ڈی ریل ہو گئی اور ہمارا جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 3-3.5% پہ چلا گیا. دوسرا جو ہمارا پاور سیکٹر کا ایشو یہ تھا کہ ایک تو بجلی نہیں تھی اور جو بجلی ہم تیار کر رہے تھے وہ بہت مہنگی تھی کیونکہ ہمارا جو چوائس آف فیول ہے وہ دنیا کا سب سے ایکسپینسو جو فرنس آئل بیس تھا اور وہ بھی امپورٹڈ تھا. جبکہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں, اور یہ میں بالکل آپ کو بالکل حقیقت پہ مبنی بات کر رہا ہوں, کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں چاہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ڈیولپ کنٹریز ہیں یا انڈر ڈیولپڈ ہیں, ان سب کے اندر میجورٹی آف پاور جنریشن جو ہے وہ کول پہ بیس ہوتی ہے اور ہمارے ملک میں 1 میگا واٹ بھی کول پہ نہیں تھی. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہیوج ریزرو دیا ہے کول کا جو کہ تھر کی شکل میں ہے اور وہاں پر کوئی جو ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں 185 بلین ٹن آف کول ہے یا 175 بلین ٹو بی امپورٹنٹ جو ود ان 9000 اسکوائر کلومیٹر کے اندر ہے. ہماری اس کے اوپر کوئی کنوکشن نہیں تھی اور اس پر 70 سال کے اندر ہم یہی کہتے رہے کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں, وہ ایکسپلائٹ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. لیکن جس وقت اس کے اوپر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کام شروع ہوا اور جو دنیا کی ایک موسٹ ایکسپیرینس کمپنی ہے جرمنی کی, اس کے ساتھ RWE اس کا نام ہے, اس کے ساتھ جب ایک ڈیٹیل فیزیبلٹی بینکیبل فیزیبلٹی ہوئی جس کی وجہ سے یہ پروو ہوا کہ یہ ٹیکنیکلی اینڈ اکنامکلی وائبل پروپوزیشن ہے, تو اس وقت کہیں بھی اس کی فائنینسنگ اویلیبل نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ جس وقت میں اینگرو میں تھا تو میں پہلا CEO تھا سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کا اور ہم نے نارتھ امریکن لینڈرز سے بھی بات چیت کی, یورپین سے بھی کی, لیکن سب نے ریفیوز کر دیا کہ وہ کول بیس پاور پروجیکٹ کی فائنینسنگ نہیں کریں گے. تو یہ صرف چائنا کی ہی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے جنہوں نے کول بیس پاور پروجیکٹ کے اوپر فائنینسنگ ہمیں دی. یہ اب میں نے آپ کی بات سنی, میں نے آپ کی بات بالکل سنی. یقیناً فائنینسنگ اویلیبل نہیں تھی, چائنا نے آفر کیا, چائنا نے فائنینسنگ ہمیں پرووائڈ کی, لیکن یہ ہمیں دیکھنے کا کام تھا, یہ ہمارا تھا کہ ہم اگر نئے پروجیکٹس لگا رہے ہیں تو ہم اب مثال کے طور پہ کول کو ہم نے کہا کہ اب ہم کول لگاتے ہیں, مگر کیا یہ واقعی ایک وائبل تھا کہ ہم آسٹریلیا سے کول لا کے ڈیپ پنجاب میں کول کا پاور پلانٹ لگائیں, یعنی کہ کیا واقعی یہ ایک ڈز اٹ میک اینی سینس. دوسری چیز یہ کہ ہم کن ریٹس پہ فائنینسنگ حاصل کر رہے ہیں اور کیا ہم اس کے لیے ہم کیپیسٹی پیمنٹس یا ہم اس کے جو ریٹرنز دے رہے ہیں کیا یہ وائبل ہے یا نہیں. صرف بجلی کے لیے فائنینسنگ اویلیبل ہونا تو کوئی وہ نہیں ہے, لیکن کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ کوئی کارخانہ لگاتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس کی جو فائنینشیل کاسٹ ہے وہ آپ پوری کر سکتے ہیں یا نہیں, کیا آپ کا جو بزنس ہے کیا وہ فائنینشیل کاسٹ کر سکتا ہے اور آپ کو اس کا کوئی ریٹرن مل سکتا ہے یا نہیں. صرف یہ تو کافی نہیں تھا کہ ہمیں فائنینسنگ اویلیبل نہیں تھی, فائنینسنگ اویلیبل ہو گئی, لیکن ایٹ واٹ کاسٹ. خان صاحب مجھے اب اس کا جواب دینے دیں. آئی تھنک یہ کافی ایک رانگ پرسیپشن ہے
کیونکہ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا پاور پلانٹ لگنے چاہیے تھے یا نہیں لگنے چاہیے. اور مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ جس وقت ہر بندہ ایوری بڈی یوز ٹو کرائے کہ جی ایکسپینسو الیکٹریسٹی از بیٹر دین نو الیکٹریسٹی, کیونکہ سارا کا سارا ہماری معیشت جو ہے وہ ڈوبتی چلی جا رہی تھی. پہلا بات. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اپنی انرجی فیول مکس کو درست کرنے کے لیے کول کو شامل کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا, کیونکہ جدھر بھی میں دنیا میں نگاہ ڈالتا تھا میجورٹی آف پاور جنریشن یوز ٹو بی بیسڈ آن کول, چاہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہو یا چائنا ہو یا ایون ڈیولپ کنٹریز USA اینڈ آل دیٹ. اور اگر پوری دنیا کی ہم دیکھیں تو اس کے اندر تقریباً 40% پاور جنریشن ابھی بھی کول کے اوپر ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, شروع کے اندر جس وقت ہمیں یہ فائنینسنگ مل گئی اور بہت تک و دو کے بعد پہلے تو ہم نے اپنا کانفیڈنس اپ کیا کہ اگر ہم اپنے کول کو تھر کے کول کو ایکسپلائٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور اس کے بعد جب یہ پروو ہو گیا تو 75% فائنینسنگ جو ہے وہ چائنیز فائنینشیل انسٹیٹیوشن لیڈ بائی CDB نے دیا. تو اس وقت یہ تھا کہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ مائننگ ہو رہی تھی. لیکن کیونکہ ہم نے کول کو اپنی انرجی فیول مکس میں لانا تھا تو اس لیے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ شروع کے 2-3 کارخانے ہم امپورٹڈ کول پہ لگاتے ہیں. کیونکہ اگر امپورٹڈ کول پہ بھی میں جو فیول کاسٹ کمپوننٹ سے دیکھوں ورسز فرنس آئل, کیونکہ ملک کے اندر تقریباً 38% پاور جنریشن وہ فرنس آئل پہ ہو رہی تھی. فیول کاسٹ کمپوننٹ اگر میں امپورٹڈ کول پہ بھی دیکھوں تو اس کی کاسٹ آلموسٹ 1/4 ہوتی ہے. اسی وجہ سے دنیا کے اندر میجورٹی آف پاور جنریشن واز بیسڈ آن کول. ناؤ کس ریٹ پر اویلیبل ہوا پھر وہ فائنینسنگ؟ دیکھیے میں نے پچھلے اپنے کئی دہائیوں کے اندر بے شمار پاور پروجیکٹ پہ کام کیا ہے, اور شروع کے اندر جو پروجیکٹ تھے وہ انٹرنیشنل فائنینسنگ پہ تھے, جو کہ گیس بیس پاور پروجیکٹ تھے یا ہائیڈل پروجیکٹ تھے. اور ایون ہپکو کے اندر ہم نے جو پروجیکٹ کیے اس میں ایک پروجیکٹ ہے وہ 1320 میگا واٹ کا ہے, اور وہ ایک جوائنٹ وینچر ہے بٹوین ہپکو اینڈ 4th اور 5th لارجسٹ SOE آف چائنا پاور. اور اس کے علاوہ جو ماضی میں نے پروجیکٹ کیے جس کے اندر IFC جو کہ ایک ذیلی ادارہ ہے ورلڈ بینک کا, DG ہے, پرو پارکو ہے, سویٹ فنڈ ہے, وہ سارے کے سارے جو تھے انہوں نے اسی پاور پالیسی کے اوپر پاور پلانٹ لگائے یا فائنینسنگ دی. اور وہ دونوں اس طریقے سے کمپیریبل ہیں کہ انہوں نے کس ریٹ پر فائنینسنگ دی اور چائنیز نے کس ریٹ پہ فائنینسنگ دی. تو چائنیز فائنینسنگ یا برابر ہے یا اس سے بہتر ہے. تو یہ اگر آپ ایپلز ٹو ایپلز کمپیریزن کریں کہ پہلی بات جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہر صورت ضرورت تھی کہ ہم نے پاور کرائسس کو ختم کرنا ہے, اسی وجہ سے پاور پلانٹ لگے, اور وہ پاور پلانٹ کول پہ بھی لگے. پھر مائننگ بھی ہم نے ڈیولپ کرنی تھی تاکہ ہمارا انڈیجنس کول اویلیبل ہو سکے. اب ماشاءاللہ جو مائننگ ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے, 2 پاور پلانٹ اس کے اوپر چل رہے ہیں, بڑے ہائی ہیں میرے ٹاپک پہ. یہ سارا جو ڈیویڈنڈ تھا, جو سارا ڈیویڈنڈ آنا تھا, جو اس کا ہمیں ریٹرن ملنا تھا پاکستان کی اکانومی کو, وہ تو ہمیں نہیں ملا, اس لیے کہ ہم نے جب یہ ایگریمنٹس کیے چین کے ساتھ اور یہ تمام معاملات کیے تو ہم نے تو اپنی ضرورت سے زیادہ کارخانے, اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی, اپنی ضرورت سے زیادہ اپنی کیپیسٹی پیمنٹس وغیرہ کے تمام معاملات جو تھے وہ ہم نے چین کے ساتھ اس کا معاہدے کیے. اور یقیناً یہ ہمیں اپنی اسی لیے اب وہ اتنے مہنگے پڑ رہے ہیں کیونکہ ہمیں بجلی چاہے ہمیں ضرورت ہو نہ ہو ہمیں اس کی کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے, اور وہ اس نرخ پہ دینی ہے جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو پھر یہ تو ہم چین کو تو جو بھی کریں, لیکن ہم نے ہمارا بھی تو کتنا بڑا ہم نے یہ غلط کیلکولیشنز کی ہیں, ساری مس کیلکولیشنز ہیں کہ ہم نے اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بجلی خریدنے کے معاہدے کر لیے اور بجلی کے منصوبے شروع کرا دیے. خان صاحب دیکھیے 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چائنا سے معاہدے ہوئے کیا وہ مہنگے ہوئے؟ جواب ہے نہیں, مہنگے نہیں ہوئے, اسی ریٹ پہ ہوئے جو کہ اینی ادر انٹرنیشنل لینڈر کے ساتھ معاہدے ہوئے ماضی کے اندر. یہ میں بہت وثوق کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ معاہدے کی بیسس کیا تھی, وہ پاور پالیسی ہے. وہ پاور پالیسی جو ہے وہ 1994 سے ملٹیپل پاور پالیسیز آئیں. 1994 میں آئی, 1995 میں آئی, 2002 پاور پالیسی, اور 2015 جس کی بیس پہ یہ کول بیس پاور پلانٹ لگے. تو وہ جو بھی انسینٹیوز ہیں یا جو بھی پروسیس ہے جس کی بیس کے اوپر پاور پروجیکٹ ڈیولپ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ پہلے آپ PPIB سے LOI لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ فیزیبلٹی لے کے جاتے ہیں,
پھر اس کے بعد آپ ٹیرف کی ڈٹرمنیشن نیپرا سے کرتے ہیں, نیپرا پھر ٹیرف ڈٹرمن کرتا ہے, ڈٹرمن کرنے کے بعد وہ آپ اس کو ساری چیزیں اس کو دکھانی ہوتی ہیں کہ کیپٹل کاسٹ کتنی ہے, کتنا اس کے اندر ڈیٹ ہے, کتنی اس کے اندر ایکویٹی ہے, کتنی دیر کے اندر آپ نے اپنے لون کو ریٹرن کرنا ہے, اور آپ کو ٹیرف کے اندر کتنا ریٹرن آن ایکویٹی دینا ہے ایز پر پالیسی. تو یہ تو ایک پاکستان کی پاور پالیسی تھی جو نہ صرف چائنیز کے لیے اویلیبل تھی بلکہ دنیا میں کسی بھی انویسٹر کو اویلیبل تھی. اور وہ جو لینڈرز آئے فرام یورپ اور نارتھ امریکہ, اس سارے دورانیے کے اندر انہوں نے اسی پالیسی کے سامنے رکھا, اور جو نیپرا فائنلی جب ٹیرف دیتا ہے تو وہ تو پبلکلی اویلیبل انفارمیشن ہے کہ کس ریٹ کے اوپر فائنینسنگ ہے, کتنا ریٹ آف ریٹرن دینا ہے یا ریٹرن آن ایکویٹی دینا ہے, یہ سارا کا سارا پالیسی کے بیس پہ ہوتا ہے. اب پاکستان کے اندر جو رجیم ہے ایک سنگل بائر ہے, اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے وہ گورنمنٹ آپ کو مجبور کرتی ہے یا اوبلائج کرتی ہے کہ جتنی بھی پاور آپ بنائیں گے وہ 100% آف ٹیک مجھے کرنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر گورنمنٹ اس کو نہیں آف ٹیک کر رہی تو جس نے پاور پلانٹ لگا لیا ہے اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لی. اسی وجہ سے وہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے, کیونکہ یہ ملٹیپل بائر مارکیٹ نہیں ہے ابھی پاکستان کے اندر. یہ اس کی اگزامپل وہی ہے نا کہ اگر میں جاؤں اور میں جا کے کار کو رینٹ کروں, اور کار کو رینٹ کرنے کے بعد میں اپنے گراج میں کھڑا کروں, نہ چلاؤں, اور بعد میں جن سے میں نے کار اپنی رینٹ کی ہے تو میں کہوں کیونکہ میں نے گاڑی نہیں چلائی تو اس لیے میں آپ کو اس کا جو ہے رینٹ ادا نہیں کروں گا. اچھا یہ فرمائیے گا, یہ پاور پلانٹ سے ہم اوور آل ایک جی فرمائیے. یہ بڑا مسکنسیپشن ہے سر. دیکھیے بات ساری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اگر ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی دینی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ جب گرمیوں میں جاتے ہیں تو آپ کی پیک ڈیمانڈ 26-27 ہزار میگا واٹ ہو جاتی ہے. اب اگر آپ نے لوڈ یہ تہیا کیا ملک نے کہ مجھے اب لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی ہے لوگوں کے لیے بھی اور کارخانوں کے لیے بھی, تو آپ اپنی کیپیسٹی اس کے مطابق لے کے لگاتے ہیں, اور گورنمنٹ پھر آپ کو اپروول دیتی ہے. اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو لا محالہ وہ سپلائی ڈیمانڈ دیکھتے ہیں, اور اس کے مطابق اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے ان سارے پلانٹس کی اپروول دی گئی. گرمیوں میں 26-27 بھی ہوتی ہے, سردیوں میں بھی ہمیں 8-9 ہزار 10 ہزار میگا واٹ بھی ہو جاتی ہے. پے ہمیں 26-27 کا کرنا ہوتا ہے. اس کا ایشو کچھ اور ہے نا خان صاحب. دیکھیں خان صاحب اس کا ایشو دیکھیں نا, روٹ کاز دیکھیں. روٹ کاز یہ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ انڈسٹریلائزیشن ختم ہو گئی اور اس وجہ سے آپ کے پاس جو کارخانے لگنے تھے وہ نہیں لگے, اور ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو ویریشن آتی ہے, پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ جس کے اندر اتنی سکلیکیلٹی ہے پاور ڈیمانڈ کے اندر. جس وقت آپ کے ہاں ڈومیسٹک پاور کنزمپشن بڑھتی ہے, دس از آل بیکاز آف ایئر کنڈیشننگ, تو آپ کی 26-27 ہزار چلی جاتی ہے. جب سردیاں آتی ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. تو ہمیں لا محالہ, اور وہ چکن اور ایگ سچویشن ہے کہ آپ کے پاس انڈسٹری کیوں نہیں لگ رہی, کیونکہ وہ سسٹینیبل آف ٹیک ہوتی ہے. یہ بات یہ فرمائیے گا کہ یہ میں نے سنی آپ کی بات. جی اب ہو گئی, بہت تفصیل ہو گئی. اب مجھے ذرا اس کلیدی سوال کا جواب دیجئے پلیز, کہ یہ جو اس میں خفیہ شقیں ہیں پورے سی پیک کے معاہدوں میں, جو خفیہ شقیں ہیں جو کہ کسی سے ڈسکس نہیں ہو سکتی, کسی کو بتائی نہیں جا سکتی, ان منصوبوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے جن کے ہم سودے کر رہے ہیں, جن کی ہم ادائیگی کر رہے ہیں, ان کی کوئی آڈٹ نہیں ہے, ان کی کوئی ڈیو ڈیلیجنس نہیں ہے. یہ جو پورا اس کے اندر جو ایک پردہ داری اور رازداری کے جو عوامل ہیں, یہ کتنے ہمیں کھا رہے ہیں؟ خان صاحب دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے فیز ون کے اندر تقریباً $25 بلین کی انویسٹمنٹ آئی. اس کے اندر سکوپ کیا تھا, پاور پلانٹ لگے, کول بیس پاور پلانٹ, اس کے بعد آپ نے کچھ ہائیڈل پلانٹ تو انڈر کنسٹرکشن ہے, اس کے بعد ونڈ کے پاور پلانٹ لگے اور سولر کے لگے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی پردہ داری ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس پروسیس سے پہلے پالیسی ہوتی ہے, اور پالیسی کے بعد ایک بڑا ڈیٹیل سیکوینشل ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوتا ہے کہ آپ پہلے LOI لیتے ہیں PPI سے, پھر اس کے بعد ٹیرف ڈٹرمنیشن نیپرا کرتی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کی فائنینسنگ ہوتی ہے. پھر جب فائنینسنگ ہونے کے بعد پروجیکٹ لگ جاتے ہیں تو پھر دوبارہ آپ نیپرا کے پاس جاتے ہیں ٹیرف ٹرو اپ کرنے کے لیے, اور یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے کہ کتنی کیپٹل کاسٹ ہے. بیچ میں ایک لفظ سوال کیا, پروجیکٹ لگ جاتے ہیں کس کاسٹ پہ لگ رہے ہیں, کیا یہ چیپسٹ لگ رہے ہیں, کیا یہ بیسٹ ہمیں ڈیل مل رہی ہے, یہ کیسے ڈیٹرمن ہوتا ہے؟ سر یہ نیپرا کرتی ہے نا. یہ دیکھیں نیپرا آپ کا ریگولیٹر ہے. دیکھیں جتنی میں نے نیگوشیشن کی ہے نیپرا سے, وہ جس وقت آپ اپنی کاسٹ لے کر جاتے ہیں وہ ہر چیز کو پوچھتے ہیں کہ آپ کا بوائلر جو ہے کتنے کا لے رہے ہیں, آپ ٹربائن کتنے کی لے رہے ہیں. یہ دیٹ از وائی یو ہیو دا ریگولیٹر.
وہ انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے, تبھی جا کر وہ آپ کا ٹیرف جو ہے جی جی آپ ریگولیٹر کو بتا دیتے ہیں, میں عرض کر رہا ہوں آپ بتا دیتے ہیں کہ میں بوائلر میں نے $5,000 کے لیا, میں نے ٹربائن $10,000 کی لی, میں نے یہ چیز $5,000 کی لی, لیکن یہ نیپرا کا تو اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا اس سے سستا اویلیبل تھا, کیا اس سے بہتر آپشن اویلیبل تھا, کیا یہی بیسٹ ڈیل اویلیبل تھی, جو کہ ہر خریداری میں حکومت پاکستان کو کرنی ہوتی ہے, پیپرا کے تحت ہوتی ہے نا سر ہر خریداری, مگر یہاں تو کسی طرح کی دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں. جی 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 ہاں صاحب دیکھیں دو اپروچز ہیں نیپرا کی. ابھی تک جو ماضی میں پروجیکٹ لگے وہ کاسٹ پلس ہوتے ہیں, اور کاسٹ پلس وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, جس کے اندر باقاعدہ مہینوں لگ جاتے ہیں یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے ٹیرف کے لیے کہ آپ کو کیپٹل کاسٹ وہ کتنی الاؤ کریں گے, اس کے اندر ای پی سی کتنی ہوگی, نان ای پی سی کتنی ہوگی, بہت ڈیٹیل کے اندر نیپرا اس چیز کا تجزیہ کرتی ہے. پھر جس وقت پاکستان کے اندر میجر کرائسس آئے تو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ایک ہم اپ فرنٹ ٹیرف دیں گے, اور اپ فرنٹ ٹیرف کے اندر انہوں نے بتا دیا کیا انسینٹیو آپ کے پاس اویلیبل ہیں, کتنی آپ کے پاس کیپٹل کاسٹ ہے, جس نے لگانا ہے لگا دے, اور اس کی بیس کے اوپر کچھ پروجیکٹ جو ہے وہ 2015 کے وہ اپ فرنٹ ٹیرف پہ ہوئے. اب بات ساری یہ ہے کہ میں جو آپ سے بات کہہ رہا تھا وہ بیچ میں رہ گئی کہ اس کے بعد ایک اور موقع ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ پھر نیپرا کے پاس جاتے ہیں اپنا ٹیرف ٹرو اپ کروانے کے لیے, اور اس کے اندر پھر دوبارہ سے وہ ساری کاسٹ کو دیکھتے ہیں. اور میرا تجربہ تو یہ ہے کہ جتنے پروجیکٹ میں نے کیے ہیں پاور کے اندر, جب ٹرو اپ کرنے کے لیے گئے اس کے اندر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مزید نیپرا جو ہے وہ کٹوتی کر دیتی ہے, ای پی سی میں بھی کرتی ہے, نان ای پی سی میں بھی کرتی ہے. تو جو ٹرانسپیرنسی کی بات آپ کر رہے ہیں نا جہاں تک پاور پروجیکٹ ہیں, اور دوسرا میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا کہ اس کے اندر جو آپ کو انٹرسٹ کاسٹ ہے جو کہ چائنیز بیس پاور پروجیکٹ ہیں یا باقی دوسرے انٹرنیشنل لینڈر ہیں, بالکل کوئی فرق نہیں ہے. تھینک یو سو مچ جناب خالد منصور سے ہماری یہ گفتگو جاری ہے, اور اس کا اگلا حصہ, یہ بڑا دلچسپ گفتگو ہے, اس کو مجھے جاری رکھنی ہے, اور اس کا اگلا حصہ ہم آپ کو کل کے پروگرام میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ و ناصر. دنیا خبر کی دنیا